नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ज़ालिका ये इसमें इशारा है और असल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कि जब वो चीज़ जो है वो दूर हो। जब हम इशारा करते हैं तो करीब के लिए इशारे का अंदाज़ और अल्फाज अलग होते हैं, और जब कोई चीज़ हमसे दूर हो तो उसके लिए जब इशारा करते हैं तो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो अलग होते हैं। मसलन एक चीज़ करीब है तो हम कहते हैं कि ये, और जब एक चीज़ दूर हो तो उसकी तरफ इशारा करते हुए हम ये नहीं कहते, फिर हम कहते हैं वो। अब ये अल्फाज बताते हैं कि ये चीज़ दूर है या करीब है। तो उसके लिए जिस तरह दीगर ज़बानों में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी अल्फाज हैं। मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग, करीब के लिए अलग और बईद यानी दूर के लिए अलग हैं। अब ये जो लफ्ज़ है ज़ालिका, ये इसमें इशारा है। इसका माना होता है वो, और वो जो है ये इशारा किसके लिए? दूर के लिए। करीब के लिए ये है और दूर के लिए इशारा वो है। ज़ालिका वो। अल किताब, किताब का माना जो है वो कोई भी चीज़ जिसको यकजा करके दो जिल्दों के अंदर बंद कर दिया जाए, किताबी शक्ल दे दी जाए, उसको किताब ही कहते हैं। लेकिन किताब के साथ जब अलिफ लाम शामिल हो जाएगा तो ये नकरा से मारफा हो जाएगा। यानी क्या, कोई मखसूस किसी मखसूस किताब का ज़िक्र हो रहा है, फिर ये आम चीज़ नहीं रही है। जब हम किताब कहेंगे तो उसमें दुनिया जहान की सारी किताबें शामिल हैं, कोई भी किताब हो सकती है। जब तक उसकी वजाहत नहीं होगी, जब तक बताया नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सी किताब का ज़िक्र है। लेकिन जब अलिफ लाम उसके साथ शामिल हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी ख़ास किताब की तरफ इशारा करके बता रहे हैं। ये कोई अब आम नहीं है, ये मारफा है, उसकी पहचान भी साथ ही मालूम है। तो ये ना नकरा से मारफा बनाने के लिए क्या होता है, अलिफ लाम लगा देते हैं। अब यहाँ किताब के साथ जब अलिफ लाम लग गया है तो अब जहाँ पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इससे मुराद एक मखसूस किताब है जिसको कुरान मजीद कहते हैं। किताब से अल किताब से मुराद क्या होगा? कुरान पाक। अब यहाँ भी अल किताब आएगा, उससे मुराद होगी कुरान पाक। ज़ालिकल किताब वो किताब यानी वो कुरान, ला रैबा ला नहीं, रैब शक, तरद्दुद शक, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हुदन ये हदायत है, लिल मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। अब शक नहीं है से क्या मुराद है? क्या आज तक 1400 साल से कुरान पाक के बारे में किसी ने शक नहीं किया? तो एक होता है शक करना, एक होता है उस चीज़ के अंदर शक मौजूद होना, शक की गुंजाइश होना। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इसमें क़यामत तक कोई शक नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ने यह कहा कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब कोई आदमी करेगा, कोई शक करेगा, वो शक उठाएगा तो ये उसकी ज़हनी कमज़ोरी, जहालत होगी, या उसका तअस्सुब होगा, या उसका इनाद होगा, या इस्लाम के साथ दुश्मनी होगी। वरना कुरान पाक ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें किसी साहिब अक़ल को किसी किस्म का कोई शक हो सके। ये अल्लाह का कलाम है, ये कलाम बरहक है, इसमें शक की गुंजाइश कोई नहीं है। हाँ, अपने इनाद और ज़िद की वजह से कि जिस तरह एक आदमी जो है वो उसको जो है वो बीमारी हो और दुनिया की हर चीज़ उसकी आंखों को पीली नज़र आती हो, तो कायनात की सारी चीज़ें पीली तो नहीं होती, उनकी हकीकत तो नहीं बदलती। ये आदमी ख़ुद बीमार है। इसलिए जो बीमार ज़हनियत का आदमी होगा वो तो शकूक और शुबहात बड़े खड़े करेगा। चुनांचे मुस्तशरिकीन जिनको कहा जाता है, उनका काम ही यही है। गैर मुस्लिम यहूद और नसारा के वो लोग कि जिनको मुस्तशरिक कहा जाता है, ये कौन लोग होते हैं? ये यूँ समझ लें कि कुफ़ार के उलमा हैं।
ان کے علماء، ان کے پڑھا لکھا طبقہ، ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ دن رات اسی پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اسلام میں کہاں سے خامی نکالیں، کوئی نقص نکالیں، کس بات پہ اعتراض کریں، کون سی بات کو اٹھائیں۔ اب انہوں نے اعتراضات اٹھائے قرآن پاک پر بھی، اللہ کی ذات پر بھی، رسالت پر بھی، نبوت پر بھی، پورے دین پر بھی اعتراض ڈھونڈ ڈھونڈ کر اکٹھے کرنا اور ان کو پوری دنیا میں پھیلانا اور انسانیت کو گمراہ کرنا، یہ ان کا دن رات کا کام ہے، جن کو کہتے ہیں مستشرقین۔ تو انہوں نے شک تو کیا ہے۔ اب اسی پارے میں آگے چل کر پھر شک کرنے والے جو آج سے 1400 سال پہلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے لیے ایک چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں اس بات کو آگے بھی بار بار دہرایا گیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گا۔ تو لا ریبہ کا معنی ہے کہ کوئی شک نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ دنیا میں ایسے کئی آئیں گے کہ جو قرآن پاک میں شک کریں گے، لیکن اس میں گنجائش نہیں۔ ہدن، یہ ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب قرآن پاک کس کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب قرآن پاک میں آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کہتے ہیں یہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، سارے انسانوں کے لیے، کائنات کی ساری مخلوق کے لیے قرآن پاک کیا ہے؟ ذریعہ ہدایت۔ اب یہاں پر تخصیص کر دی، یہ متقین کے لیے ہے، یہ پرہیزگاروں کے۔ متقی کا معنی یہاں میں نے صرف پرہیزگار کیا ہے، اور متقی کون ہوتے ہیں اور تقویٰ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر الگ سے ایک گفتگو ہوگی، تاکہ لفظ تقویٰ جو ہے یہ آگے قرآن پاک میں بار بار استعمال بھی ہوتا ہے، متقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اصطلاحات میں۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت الگ سے ہو جائے گی کہ یہ متقین کون ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ تقویٰ کس کیفیت کا نام ہے، اور اس کا فائدہ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، کو کیا وجہ تھی کہ آخر سب سے پہلا جو لفظ قرآن پاک نے کسی کی صفت میں استعمال کیا وہ متقین کا لفظ ہے، وہ راشدین بھی نہیں ہے، وہ مفلحون بھی نہیں ہے، وہ فائزون بھی نہیں ہے، یہ باقی الفاظ استعمال نہیں کیے، ان کو چھوڑ کر لفظ متقین سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ ہدن للمتقین اس کو کہا گیا ہے، اس کی وجہ کہ آخر تقویٰ میں ہے کیا۔ تو انشاءاللہ یہ الگ مستقل ایک گفتگو جو ہے، ایک یا دو گفتگو اس پر کم از کم جو ہے وہ آئیں گی، تاکہ پتہ چلے تقویٰ کیا ہے اور متقین کون ہے۔ تو اب کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ یہ ہدایت ہے کائنات کی ساری مخلوق کے لیے۔ تو یہاں جو کہا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کیا یہ ہدایت جو ہے متقین کے ساتھ مخصوص ہے؟ اب اس کی آسان سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دوائی ہے اور وہ علاج کا ذریعہ ہے۔ وہ علاج کس کے لیے ہے؟ کائنات کے سارے لوگوں کے لیے، جس کو بھی تکلیف ہے وہ دوائی لے ٹھیک ہو جائے گا، ہر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہ دوائی جو یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس دوائی کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ جو پرہیز کرے گا، تو بات تو اصل یہ ہے کہ بھئی خرید ہر آدمی سکتا ہے، استعمال ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن جتنا مرضی وہ لا کر استعمال کرتا رہے، جب تک ڈاکٹر کہتا ہے کہ پرہیز نہیں کرو گے نا، اس وقت تک یہ دوائی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اب پہلے جملے میں اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن کو شروع تو کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ساری زندگی پڑھتے رہو، فائدہ تب تمہیں حاصل ہوگا کہ جب تم تقویٰ والی پرہیز اختیار کرو گے۔ ہدی للمتقین، یہ رہنمائی ہدایت کا ذریعہ ان کے لیے ہوگی کہ جو پرہیزگار ہوں گے، اس لیے پرہیز کرنی پڑے گی۔ اب اس وجہ سے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا جی اس آیت کا ترجمہ۔ اب اسی کچھ جو مختصر سی تشریح، تو الف لام میم جو بالکل آغاز میں آتا ہے یہ کیا ہے؟ تو الف لام میم کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اب مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو الگ، قطع کا معنی ہوتا ہے توڑ توڑ کے پڑھنا، ان کو جوڑ کر علم نہیں پڑھتے، الف لام میم کو آپس میں جوڑ کر علم نہیں کہتے، بلکہ ہر لفظ کو کیا کرتے ہیں؟ ہر حرف کو الگ پڑھتے ہیں، الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں، میم کو الگ پڑھتے ہیں۔ اس پڑھنے کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا حروف مقطعات، کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو معنی میں سب سے آسان ترین بات جو تمام مفسرین نے لکھی ہے، اللہ اعلم بمراد ہی، اس کی مراد صرف رب العالمین کی ذات جانتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے جو الفاظ لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں سر بین اللہ و رسول ہی، یہ اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی باتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی بتا دیا، ان کا معنی کیا ہے
اس کا مفہوم کیا ہے، یہ لفظ یہاں پہ کیوں استعمال ہوئے، اس کا معنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پتہ ہے، اللہ نے ان کو بتا دیا ہے۔ یہ اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے درمیان کوئی کوڈ ورڈ ہے جن کا معنی کائنات میں اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور انسانیت کے لیے ان کا معنی جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب اللہ کی ذات نے یہ انسانیت کی ضروریات میں شامل نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو تو معنی بتا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے آگے نہیں بتانا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ان الفاظ کا معنی، ان حروف کا معنی، حروف مقطعات کا معنی بتایا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی جو قرآن پاک میں جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، الف لام میم صاد ہے، قاف ہے، نون ہے، یاسین ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خا میم ہے، یہ حروف مقطعات، ان کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کسی موقع پر کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو پتہ کیا چلا، سرم بین اللہ و رسول ہی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو یہ راز ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ عالم بمراد، اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ الفاظ کا معنی کیا ہے، اور یہاں پر ان کو لکھنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو فوائد جو ہے مختلف بہت سارے ہیں۔ فوائد جو ہیں وہ ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا معنوی فائدہ، کہ لفظی طور پر اس کا کوئی مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے یا ہو یا نہ ہو، لیکن پڑھنے کے جو فوائد ہیں، ایک تو ان کا اجر و ثواب ہے، وہ الگ سے ملے گا۔ دوسرا یہ ہمارا امتحان ہے کہ ایک بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے جب کہہ دیا یہ میرے قرآن کا حصہ ہے تو ہم نے مان لینا ہے، بس اسی طرح اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو اصل فوائد ہیں وہ انسان کو روحانی طور پر حاصل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب ان کا معنی معلوم نہ ہو، پھر ان الفاظ کا قرآن پاک میں استعمال، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور کمال کی بات ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص ہوتا، یہ کوئی خامی کی بات ہوتی اور معنی کا جاننا سب کے لیے ضروری ہوتا اور ویسے استعمال کرنا درست نہ ہوتا، تو اہل عرب اعتراض نہ کرتے۔ دیکھیں قرآن پاک کی کتنی باتوں پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہاں تک کہ جو فرشتہ لے کے آتا تھا، یہ جبریل کیوں قرآن پاک لے کے آتا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ قرآن پاک کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل۔ اب کافر کہنے لگے وہ تو ہمارے باپ دادا کا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ لاتا تو ہم مان لیتے، لیکن اس کے لائے ہوئے قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ اب یہ اعتراض ہیں، بے مقصد کی حجتیں ہیں ان کی طرف سے۔ اب یہاں بھی وہ اعتراض کرتے کہ یہ کیا ہے جی، الف لام میم کیا ہے، ان کو تو ہم نہیں مانتے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ عربوں کی شاعری میں بھی، ان کی نثر میں بھی زمانہ جاہلیت سے ہی ایسے الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور یہ کوئی انہونی اور انوکھی بات نہیں تھی کہ جس پر وہ اعتراض اٹھاتے۔ اب قرآن پاک نے بھی بالکل اسی انداز کے مطابق کچھ موقعوں پر یہ چیزیں نازل فرمائی ہیں، اور صورتوں کے بالکل آغاز میں یہ حروف شامل ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اب بعض مفسرین نے ایک بات یہاں پہ امام قرطبی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ان معنوں کو جانتا ہے، اللہ نے روک دیا، اللہ کے نبی نے بتایا نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اہل علم کہ جنہیں اللہ نے شریعت کی روشنی عطا کی ہوتی ہے، وہ ان الفاظ سے کچھ مفہوم اخذ کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے گویا کہ کسی چیز کا معنی اور مفہوم اللہ کسی کے دل میں القاء کر دیں۔ اب پھر کچھ مفسرین نے ان کے اپنے طور پر معنی کیے بھی ہیں، الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے، لیکن شریعت میں وہ معنی متعین نہیں ہے، بس یہ خیالات ہی ہیں۔ ان کو بھی ہم تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اچھے الفاظ ہیں، لیکن یہ متعین کرنا کہ یہی معنی ہے اس کا، یہ قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا نہیں تو ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اللہ کے نام مبارک ہیں، رب العالمین کے پورے قرآن پاک میں جو نام استعمال ہوتے ہیں، جو بھی نام ہیں، ان سارے ناموں کے رموز اور اسرار اللہ نے حروف مقطعات میں بیان کر دی۔ اسی وجہ سے ان کی بڑی برکات بھی ہیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بڑی برکت والی چیز ہیں، ان کا پڑھنا بھی ثواب، اور ان پر ایمان اسی طرح لانا ہے کہ قرآن پاک کا حصہ اور جز ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں جن جن صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، اصل میں یہ ان صورتوں کے نام ہیں، صورتوں کے نام ہیں۔ اب بعض جگہوں پر یہی نام صورتوں کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پر دوسرے نام زیادہ مشہور ہیں اور یہ نام استعمال نہیں ہوتے۔ بعض صورتوں میں یہی نام استعمال بھی ہو رہے ہیں، مثلا سورہ کاف ہے، سورہ نون ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ اب ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، سورہ حامیم ہے،
تو انہی حروف کی وجہ سے ان کے نام بھی پڑ گئے. تو یہ تو ہوگی حروف مقطعات. اب دوسری بات ذالک الکتاب میں جو میں نے ایک ترجمے میں ایک لفظ کہا تھا وہ یہ ہے کہ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ, اب کتاب کا معنی ہوتا ہے کتاب. ذالک الکتاب یہ کتاب کہنا چاہیے تھا, وہ کتاب کیوں کہا؟ یعنی کہنا یہ چاہیے تھا ہمارے قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ذالک الکتاب, وہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اب کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں. اب یاد رکھیے قرآن پاک کی دو حیثیتیں ہیں ہمارے پاس. ایک تو قرآن پاک کا یہ مجموعہ ہے, یہ جو محسوس قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے جلد میں بند, ایک یہ قرآن پاک ہے. اور ایک قرآن پاک وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پہ رب العالمین کے پاس لکھا ہوا ہے, انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن پاک. اور وہاں سے اللہ نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ اتارا ہے, وہاں سے یہ قرآن پاک بنا ہے. اب اللہ کہتے ہیں وہ قرآن پاک ذالک الکتاب, وہ قرآن لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اب مفسرین نے لکھا یہ جو اشارہ کیا نا بعید کا, اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ حصی اعتبار سے قرآن پاک ہمارے بالکل قریب ہے. یہ قرب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قرب حصی, محسوس جو ہاتھوں میں پکڑا ہوا یہ قرآن پاک تو ہمارے بالکل قریب ہے. لیکن جو دور بعید ہے یہ اپنے رتبے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہے کہ قریب ہے, اتنا قریب کہ میرے ہاتھوں میں پکڑا ہوا, اور دور اور بعید اتنا اپنی عظمت میں کہ کوسوں دور ہے, اتنی بلندیوں پر, اور اتنی بلند اللہ کی کتاب ہے. اب ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا میں نے کہہ دیا کہ قرآن پاک کی دو مقام اور حیثیتیں ہیں, ایک کیا ہمارے پاس محفوظ, اور بالکل یہی قرآن پاک مسلمانوں کا عقیدہ ہے لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے. اب دو ہو گئے قرآن پاک, ایک ہمارے پاس ہے ایک وہاں پر ہے. اب اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب, وہ کتاب. اب کیا معنی؟ ایک کتاب میرے ہاتھ میں اور اشارہ بعید کا ہے, تو اللہ نے گویا کہ بتا دیا کہ یہ وہی ہے اور وہ یہی ہے, ان دونوں میں کوئی آپس میں فرق نہیں. ایک قرآن وہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, ایک قرآن وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پر ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں, یہ وہ ہے اور وہ یہ ہے. اس لیے دونوں اشارے استعمال کر دیے کہ اسی طور پر قرآن تو یہ ہے لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ قرآن وہ ہے. ان دونوں میں آپس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے, اور قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل اور تخریب بھی نہیں ہوئی ہے. تو لا ریب کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا نہیں ہے. اب جو ہے وہ دنیا کے مستشرقین نے بھی اعتراض کیا, کفار نے بھی اس میں شک کیا, اور پھر ایک اور طبقے نے جن کو روافض کہتے ہیں, روافض بھی قرآن پاک کے اصل ہونے کے قائل نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا اس میں تخریف کہ یہ کمی بیشی ہو گئی ہے, یاد رکھیے گا, ایک ہوتا ہے تخریف, اس میں کمی بیشی ہو گئی, کچھ تھوڑے سے الفاظ کم ہو گئے, تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے, کسی نے زیر زبر میں فرق کر دیا. اب یاد رکھیے گا کہ جو زیر زبر میں بھی فرق کرتا ہے مسلمان رہتا نہیں ہے. اب زیر زبر میں فرق کرنا ایک یہ عقیدہ رکھنا ہے, اس کو بھی تخریف کہتے ہیں. لیکن روافض کی ہاں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس, یہ سرے سے وہ نہیں ہے. ہمارے قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ کتنی ہیں؟ 6236. یہ کتنی ہیں؟ 6000. یاد رکھیے گا یہ ہمارے ہاں اکثر کتابوں میں, اکثر تفاسیر میں, کالجوں میں, سکولوں میں, جہاں بھی سننے میں, بیان کرنے میں جب بھی بتائی جاتی ہیں تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ 6666. 6666 یہ سب کو یاد ہیں. یہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا ایسے ہے کہ سب سے پہلے کسی نے کہیں پر بھی کہیں کسی مفسر نے, کسی محدث نے, اللہ کے کسی بندے نے اپنی ترتیب سے لکھ دیا تھا. اب باقی جو ہے اسی پہ اعتماد کر کے لکھتے رہے, اسی پہ اعتماد کر کے لکھتے رہے, کسی نے دوبارہ جو ان کو چیک نہیں کیا, اور جب آگے آ کر کسی نے چیک کیا تو پتہ چلا نہیں اس میں فرق ہے, یہ تو 6236 بنتی ہیں. بھائی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب پڑھتے ہیں, لیکن آیات تو ہم نے آج تک کسی آپ میں سے کسی نے نہیں گنی ہوں گی. میں نے بھی آج تک کبھی بھی قرآن پاک کے آیات کو گنا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, گننے کی طرف ہم نہیں جاتے, بس بزرگوں پہ اعتماد کر کے انہوں نے جو لکھ دیا بس اس کو آگے لکھتے رہتے ہیں. تو اس لکھتے رہنے کی وجہ سے معاشرے میں مشہور یہ بات ہو گئی ہے 6666, ورنہ 6236 ہیں. اور اس پر بعد میں جب تحقیق ہوئی تو یہی عدد درست نکلا ہے. تو 6236 ہو گئی ہیں.
لیکن روافض کے ہاں جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ اصلی قرآن تھا، وہ کہتے ہیں 17,000 آیات تھیں۔ اب 6,236 کو 17,000 کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ کوئی حرف کی یا زیر زبر کی یا پیش کی تقریف ہے؟ یہ تو بالکل جو ہے وہ کام ہی بدلا گیا۔ اور پھر ایک اور بات لکھی ہے، اس سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے نا کہ 6,236 یہ والی ہو گئیں، باقی اور بہت ساری ملا کر اس سے 3 گنا بڑا ہو کر 17,000 ہو جائیں گی، تو یہ بھی ساتھ شامل ہوگا۔ اب انہوں نے صاف لفظوں میں اگلی بات پہ لکھ دی، کہہ دیا کہ نہیں، لیس فیہ من قرآنکم حرف واحد، تمہارے قرآن میں سے تو اصلی قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سرے سے وہ ہے ہی الگ۔ ہمارے قرآن میں جو بھی حرف لکھے ہوئے ہیں نا، کہتے لیس فیہ من قرآنکم حرف واحد، تمہارے قرآن میں سے ایک حرف بھی اس قرآن میں نہیں ہے جو اصلی تھا۔ اتنا بڑا حملہ اللہ کے قرآن پر۔ اور پھر صاف لفظ میں لکھا، لیس علی الترتیب المرضی عند اللہ ورسولہ، یہ قرآن جو آج مسلمانوں کے پاس ہے یہ اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند تھا، بالکل اس سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بل غیر وبدل وزید فیہ ونقص منہ، اس میں تغیر ہے، اس میں تبدل ہے، اس میں کمی ہے، اس میں زیادتی ہے۔ اور 8 قسم کی تحریف جو ہے انہوں نے قرآن پاک میں رد و بدل 8 قسم کا ثابت کیا ہے، اور اس پر سینکڑوں انہوں نے دلیلیں لکھی۔ اور پوری ان کی تاریخ میں صرف 4 ان کے آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں قرآن ٹھیک ہے، باقی پوری ان کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے قرآن پاک کو درست کہا اور اصلی کتاب کہا ہو۔ تو اتنا بڑا قرآن پاک پہ حملہ جو ہوا ہے پوری کائنات میں، نہ یہودیوں کی طرف سے ہوا، نہ عیسائیوں کی طرف سے ہوا، نہ کسی مشرک کی طرف سے، نہ کسی کافر کی طرف سے، نہ مشرکین کی طرف سے۔ سب سے بڑا جو اسلام پہ اور قرآن پہ حملہ ہوا ہے یہ روافض کی طرف سے ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو سرے سے جٹلا کر اس کے مد مقابل الگ ایک کتاب، اور پھر دنیا کو وہ لا کر دکھائی بھی نہیں۔ وہ کہاں ہے کہ جی 12ویں امام کے پاس غار سرہ من رعا، غار سامرا میں عراق میں 12ویں امام کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ 12واں امام دنیا میں تشریف لائیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ اصلی قرآن لے کے آئے گا، تب تک دنیا میں قرآن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی وہ نظریہ کہ جو قرآن پہ حملہ۔ اب آگے جا کر انشاءاللہ یہ تفصیلات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ تو قرآن پاک نے کیا پہلے ہی کہہ دیا، پہلے قدم پر ہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، وہی کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ کل کے بیان میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔